हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ ही हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 18वां बाब, उसकी 15वीं से 20वीं आयत मुकद्दसा। बस अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उससे अलहदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर वो ना सुने तो एक या दो शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कहे, और अगर वो कलीसिया की भी ना सुने तो उसे मुशरिक और मुहस्सिल के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर इत्तफाक करें तो वो जो कुछ मांगेंगे वो मेरे बाप से जो आसमान पर है हासिल करेंगे, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर फराहम हो वहाँ मैं उनके दरमियान में हूँ। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। सभी बैठ जाएं। हसी खुदा में मेरे अजीज भाई बहनों, आज हम साल के दौरान 23वें हफ्ता की इबादत में शरीक हैं। खुदा के हुजूर में हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, तमाम आप सब मुमिनीन के लिए कि खुदा आप सबको अपनी बरकत से मालामाल करें। सबसे बढ़कर आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं बेटे साहिल के लिए और भाई इरफान के लिए। भाई इरफान पहले बैरून मुल्क थे और दोबारा से वापस अपने उसी मकाम पर पहुँचे जहाँ वो काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। और बेटे साहिल के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसे खुदा ने बहुत इज्जत के साथ वहाँ पर पहुँचाया है। हमारी दुआ है कि खुदा इस बच्चे को ये तौफीक दे कि अपने माँ बाप के लिए बेहतर आसरा सहारा बने और खुदा के नाम को जला ले। आज आलमी सतह पर एक बहुत खूबसूरत दिन मनाया जा रहा है जिसका जिक्र मैंने भी किया और आप लोगों ने भी बताया कि वो कौन सा दिन है। खुदकशी का आलमी दिन, खुदकशी के खिलाफ या उसके बचाव से आलमी दिन को मनाया जा रहा है। आज की तीनों तिलावतों में भाई लोगों को मना किया गया है, रोका गया है कि भाई वो गुनाह ना करें, खुदा की तरफ आए। तो देखें, आप अगर कोई इतना बदजन हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, यहाँ तक नौबत आ जाती है, वो कहता है कि भाई मैं बस जहाने फाने से जाने वाला हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं फांसी ले लेता हूँ, मैं खुदकशी कर लेता हूँ। एक्चुअल ऐसे लोगों को हमने क्या दिखाना है? राह दिखाना है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महंगाई की वजह से पिसे हुए हैं। बहुत सारे लोग, आप सोशल मीडिया पे जाए ना तो देखिए, वहाँ पर हम जान सकते हैं, देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। महंगाई के अरूज की वजह से, बिलों के ज़्यादा आने की वजह से क्या कर रहे हैं? अपनी जानों को दिए जा रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं। भाई खुदकशी करने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? नहीं भाई, इसका सद्देबाब ये है कि आप खुदा का शुक्र अदा करें और खुदा से दुआ करें। वो हर एक की आवाज़ को सुनता है। इसका हल ये नहीं है कि अपनी जान को कलम कर लेना, अपनी जान को क्या करना, गवा लेना। ये भाई इसका हल नहीं है। आज आलमी सतह पर खुदकशी के बचाव से आलमी दिन को मनाया जा रहा है। तो इसके बचाव का तरीकाकार यही है कि हम खुदा की तरफ लोगों को लाएं, जिन्हें खुदा की कुदरत के बारे में पता होगा ना, वो जितनी मर्जी महंगाई हो जाए खुदा उन्हें मुहैया करता रहेगा, वो इस तरफ नहीं आएंगे। इसी खुदा में मेरे अजीज बहनों, जबकि आज हमारी कौमी जो ज़ियारत है मुकद्दसा मरीम के हवाले से, उसका भी अरूज है। आज यानी कि इतवार का दिन है, अरूज का दिन है। तो शायद मैंने ये पहले भी बात बताई थी कि नहीं बताई थी कि 8 तारीख को मुकद्दसा मरीम का जन्मदिन होता है। इसी वजह से ये जो दिन होते हैं ना मुकद्दसा मरीम की ज़ियारत के हवाले, जो कौमी ज़ियारत पाकिस्तान में मनाई जाती है, तो इसी वजह से ये तारीखें रखी जाती हैं 8, 9, 10, यानी कि पहला हफ्ता इसमें कोई भी दिन आ सकता है। 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, लेकिन 8 तारीख को मुकद्दसा मरियम का क्या हुआ? जन्मदिन। इस वजह से
یہ دن یہاں پر رکھے جاتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے 1806 میں مریم آباد کا آغاز ہوا. ان کے 1806 میں جیزوٹ جو فادر صاحبان ہیں وہ باہر سے آئے اور انہوں نے وہاں پر کیا کیا ایک گاؤں کو لیا اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے انہوں نے کئی ایکڑ زمین وہاں پر پہلے 7 ایکڑ اس کے بعد کئی ایکڑ زمین خرید کر وہیں پر لوگوں کا کام کاروبار بھی شروع کیا. ہماری دعا ہے جماعت کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا خدا نے اپنی برکات سے عمر مال کرے. اور پہلے اس جگہ کا نام تھا سوکھے کی اور ابھی یہ جگہ مریم آباد کے نام سے جانی جاتی ہے کیونکہ مریم آباد کا مطلب ہوتا ہے مریم کا شہر. آباد کا مطلب ہوتا ہے شہر. مریم آباد سے مراد ہے کہ مریم کا شہر. ہماری دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو جمعرات سے لے کر آج تک وہاں پر قیام پذیر ہیں اور وہ خدا کی حضوری میں ہے. ہماری دعا ہے کہ خدا انہیں برکت دے, اپنی پناہ اپنی حفاظت میں دے. مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں, جبکہ آج کی پہلی تلاوت جو حزقیال نبی کی کتاب سے دی ہے, حزقیال نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ بھائی تو لوگوں کو میرے کلام کے بارے میں بتا, لوگوں کو سکھا کہ وہ میری طرف راغب ہو. اور اگر ہم کسی کو یہ بات نہیں سکھاتے تو پھر میں اور آپ بھی کیا ہیں, جرمدار ہیں. یہ بات سیکھی ہے. یعنی کہ میں نے آپ کی زبان میں آپ کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے سکھانے کی کوشش کی ہے کہ خدا کا بندہ حزقیال نبی خدا سے کلام پا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لوگوں کو جا اور لوگوں کو کیا ہے میری طرف راغب ہوں. ایسا نہ ہو کہ کوئی کہنے والا یہ ہو کہ مجھے کسی نے سکھایا نہیں تھا, مجھے کسی نے پڑھایا نہیں تھا, مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. تو جبکہ آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا کبھی میں نے بھی کسی کو کہا کہ آئیں خدا کی طرف ہم چلیں. اگر نہیں کہا تو کیا کر دیکھیں, کم سے کم 3 بار ضرور کہیں, کیونکہ آج کی انجیل پاک میں 3 بار خدا نے کہا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرتا اس کے پاس جا, اگر وہ تیری مان لیتا ہے تو تم نے اسے کیا کیا, پا لیا ہے. اور اگر وہ تیری نہیں مانتا تو کنہیں لے کر جا, 2 اشخاص کو لے کر جا. اگر وہ ان کی بھی نہیں مانتا تو پھر کیا کر, پوری کلیسیا کو لے جا اس کے پاس. اگر وہ کلیسیا کی بھی نہیں مانتا اسے کیا جان, مشرک جان اور محسد جان. آج کی پہلی تلاوت میں بھی یہی درس ہے کہ بھائی لوگوں کے پاس جا جو خدا سے دور ہے, انہیں نزدیک کرنے کی کوشش کر. کل کو ایسا نہ ہو روز محشر کے دن وہ تمہیں کہیں کہ بھائی میں اس سے ملتا رہا ہوں لیکن اس نے میری بات کو نہیں مانا, میری بات کو نہیں سنا, میری بات کو نہیں سمجھا. ایسی بات کو وہ خدا کا بندہ حزقیال نبی کہہ رہا ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جسے بھی دیکھیں ہم انہیں کہیں کہ بھائی خدا کی طرف راغب ہو, خدا کی طرف غور کر, خدا کیا کرنا, تاکہ جو کام مجھے سونپا گیا ہے وہ میں کم سے کم 3 بار پورا کروں. کل کو ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ بات کہی جائے کہ بھائی اسی نے اس کو کیا نہیں کیا تھا, بتایا نہیں تھا. اور سب سے حاصل کلام اس میں یہ ہے کہ شرک کے ساتھ اٹیچ کیا گیا. دوسری تلاوت کے مطابق اسے شرک کے ساتھ اٹیچ کیا. شرک میں آگے کیا کہہ رہی ہے دوسری تلاوت میں, شرک کہہ رہی ہے کہ بھائی محبت کر سب سے محبت رکھے گا نا تو کیا کرے گا, جس سے تیری محبت ہوگی نا تو نہ اس کی چوری کرے گا, نہ اس کے بارے میں بری خواہش کرے گا, نہ اس کے ساتھ تو کیا کرے گا, برا بلا کرے گا, یا کیا کرے گا کہ گواہی بھی جو ہے جھوٹی نہیں دے گا اس کے بعد. اگر آپ کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, مثال کے طور پر ایک خاندان 2 خاندان آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اجنبی ایک دوسرے کو نہیں جانتے, آخرکار ان میں محبت ایسی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی داد رسی کرتے ہیں. جب وہ داد رسی کر رہے ہیں, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ان کے ساتھ محبت ہے ایک دوسرے کی اور وہ کسی کے ایک دوسرے کے خلاف کیا دیں, جھوٹی گواہی دیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دیں گے کیونکہ ان کے آپس میں کیا ہے, محبت ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک دوسرے کی چوری کریں کیونکہ آپس میں کیا ہے, محبت ہے. وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف برا بلا کہیں, ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ ہے شریعت کا کمال. یعنی کہ محبت جو ہے وہ شریعت کا عروج ہے. جب کسی نے دوسروں سے محبت رکھ لی ہے تو شریعت کی ساری باتوں پر کیا کر لیا ہے, عمل کر لیا ہے. آج کی پہلی تلاوت میں بھی یہی بات فرمائی گئی ہے, دوسری تلاوت میں بھی یہی بات فرمائی گئی ہے کہ اگر شریعت کی باتوں پر عمل کرنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنی, محبت. اگر آپ دوسروں سے محبت کرتے ہیں تو انہیں کہیں بھی خدا کی طرف راغب ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ بھائی خدا کے حضور میں جا کر کے اس نے مجھے نہیں بتایا تھا, مجھے نہیں سکھایا تھا. آپ اپنا فرض پورا کر دیں, 1 بار 2 بار 3 بار. پھر کہا کہ انجیل پاک میں کہ اسے کیا جان, مشرک جان, محسد جان, پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دے, وہ خدا جانے, خدا کا کام جانے. آپ 1 بار 2 بار 3 بار اسے ضرور کہیں, اگر وہ مان جائے تو بڑی اچھی بات ہے. کل کو ایسا نہ ہو کہ خدا آپ سے بھی کہے کہ بھائی تو گناہ سے کیا ہوا ہے, بری ہو گیا ہے کیونکہ تو نے 1 بار 2 بار 3 بار اسے کیا کیا ہے, یہ گناہ سے مبارہ ہونے والی بات حاصل کر لی ہے. جبکہ آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اپنے بھائی کے پاس جا,
اس سے منا. اگر وہ مان جائے تو نے اپنے بھائی کو پا لیا تو تیرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اگر تیرا بھائی نہیں مانتا تو پھر کیا کر, 2 لوگوں کو لے کر جا. جب وہ 2 لوگوں کو رد کیے بھر رہا ہے تو وہ گواہ تو ٹھہریں گے تیرے لیے کہ بھائی ہم 2 گئے تھے لیکن اس نے بات کو نہیں سمجھا, نہیں مانا. پھر اگر وہ ان کی بھی نہیں مانتا پھر کیا کر, کلیسیا کو لے جا. کلیسیا کون ہے؟ یہ آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے پھر سارے لوگوں کو لے جا اس کے پاس. اگر وہ ان کو بھی رد کرتا ہے نا تو پھر اسے کیا جان لے, مشرک اور محسن. مشرک کہتے ہیں, مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کے ساتھ کسی کو اٹیچ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہے. بھائی یہ شرک نہیں ہے. ایک بڑا اچھا میرے موبائل میں نا ایک کلپ پڑا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, میں پہلے بھی شاید اس کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں, وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو بت ہے یہی خدا کے لیے شرک بنتا ہے. یہ نہیں ہے شرک, بلکہ شرک وہ ہر چیز ہے جب آپ کیا کرتے ہیں, خدا کے سامنے رکھ کر نا خدا کے برابر کسی چیز کو رکھ کے اسے عروج دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر زیادہ عزت دے دینی, یعنی کسی چیز کو زیادہ جو نا ہوا دے دینی. مثال کے طور پر آپ اس بات کو زیادہ ہوا دیں کہ ان دنوں میں جو حالات و واقعات بنے ہیں جن میں ہمارے جو بھائی کرسچن بھی شامل ہو رہے ہیں, یقین کریں کرسچن بھی شامل ہو کر ایسے کیے جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے وہ شرک کہ بھائی خدا کی باتوں کو رد کر کے اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر وہ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے برا بھلا کر رہے ہیں. اب یہ تانلے کا واقعہ ہے کہ ٹھیک ہے 2 کرسچن فیملی تھی آپس میں لڑی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہاں یہ وہ جگہ بنا دی جائے گی جو جگہ جڑا والے میں بنی ہوئی تھی. تو یہ ہے شرک. ایکچوئل شرک یہ ہے. تو کلام میں لکھا ہے کہ بھائی تو اپنے بھائی کے پاس جا, 2 لوگوں کو لے کر جا. نہیں مانتے تو ٹھیک ہے, اپنی کلیسیا کو لے کر جا. نہیں مانتے تو ٹھیک ہے, اسے کیا کر اس کے حال پر چھوڑ دے. اسے مشرک جان اور اسے کیا جان, محسن جان. ابھی مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک ایکچوئل جیسے عام زبان کے مطابق بتایا گیا ہے کہ وہ شرک کرنے والا تھا جو خدا کے برابر کسی چیز کو ٹھہرا دے. لیکن بائبل کے مطابق اگر انگلش کی بائبل کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہی از اے آؤٹ سائڈر پرسن. پھر اسے کیا سمجھ کہ وہ تم میں سے ہے ہی نہیں, اسے ایسا سمجھ لو. مشرک کا مطلب دیکھیں بھائی جو خدا کے خلاف ہو گیا ہے, جو کلیسیا ہے, خدا تو آپ لوگوں کے اندر رہ رہا ہے, اس لیے تو خدا نے کہا پہلے خود جا. نہیں مانتا تو 2 لوگوں کو لے کے جا. پھر کیا کر پوری کلیسیا میں کون ہے بھائی؟ آپ کے اندر کون ہے؟ آپ کے اندر تو خدا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ روح پاک ہمارے اندر ہے. جب آپ لوگوں کو اس نے تسلیم نہیں کیا تو خدا نے کلام میں کہہ دیا اسے مشرک جان لے. اسے جان لے کہ وہ خدا کیا انکار کر رہا ہے, انکار کرنے والا بنا ہوا ہے. جب تو نے اسے مشرک جان لیا, اسے محسن جان. محسن ایکچوئل کون ہے؟ محسن وہ ہے جو کیا کرتے تھے, ٹیکس لیا کرتے تھے. جو ٹیکس لیا کرتے ہیں اس وقت کے زمانے میں لوگ وہ بڑے گنہگار تھے, لیکن آج ٹیکس لینے والے گنہگار نہیں ہیں. بھائی وہ ان کی ڈیوٹی ہے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے. لیکن آج کیا ہے؟ آج محسن وہ ہے جو سود پر پیسے لیتے ہیں. جو سود پر پیسے لیتے بھی ہیں نا وہ محسن ہے. یہ بات یاد رکھیں. آج کے پاک کلام کے مطابق ہمیں یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ انہیں محسن اور انہیں غار کے برابر جان, محسن اور شرک کرنے والے کے برابر جان, مشرک کے برابر جان. بھائی ابھی محسن کیا کر رہے ہیں؟ آج کل کے محسن کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو روپیہ پیسہ, اگر وہ کسی نے کسی کو 10,000 دیا تو کہتے ہیں کہ جی 2 مہینے کے بعد کیا کر رہے ہیں, کم سے کم 15,000 روپیہ دیں. نہیں تو ڈبلے لے لیتے, کہتے ہیں کہ جی بھی کیا کر رہے ہیں کہ پھر ہمیں 20,000 روپیہ دے دیا, سوری 10,000 کی بجائے 20,000 روپیہ دے دیا جائے. یعنی کہ یہ ہے آج کل کے وہ مسئلے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کاروبار کر رہے ہیں, جو پسے ہوئے لوگ ہیں انہیں کیا کر رہے ہیں اور پیسی جا رہے ہیں. کیسے پیس رہے ہیں کہ کسی کو وہ 10,000 روپیہ دے دیتے ہیں, کسی کو وہ 20,000 روپیہ دے دیتے ہیں. بعد میں کیا کرتے ہیں ان سے وہ انسٹالمنٹس لیتے ہیں. اور وہ انسٹالمنٹ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو سود کی صورت میں آپ کے پاس آ رہا ہے. تو اس بات سے خدا نے ہمیں کیا کیا ہے, منع کیا ہے. ہمارے غریب غربا جو لوگ ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں بڑے ہوئے ان چیزوں سے گریز کریں. جبکہ آج کی انجیل پاک میں آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں لکھی ہوئی ہے, خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ جب تیرا بھائی نہیں مانتا اسے مشرک اور محسن جان. کیسا جان؟ تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دے. اسے پھر یہ سمجھ کہ یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, ہم میں سے یہ ہے نہیں. سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی غلطی کرے, خطا کرے, ان کے پاس لوگ جاتے ہیں نہیں مانتے, پھر اور کلیسیا کے لوگ جاتے ہیں نہیں مانتے, پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ پنجابی زبان پتہ کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ جی ہی از اے آؤٹ سائڈر. یعنی کہ اس کا حکا کی ہو گیا ہے. حکے پانی کا پتہ ہے؟ اس کا حکا پانی بند, اس سے کسی سے ان کے ساتھ کوئی میل جوڑ رکھے نا, اسے کہتے ہیں آؤٹ سائڈر, اسے کہتے ہیں مشرک. آؤٹ سائڈر وہ ہوتا ہے, مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی باتوں کو نہ مانے. کلیسیا ایک بات سمجھا رہی ہے,
تو آگے یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ جو کچھ تم زمین پر دو لوگ اتفاق کر کے کہو گے نا تو وہ ہو جائے گا، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ کلیسیا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم دو لوگ اتفاق کرو گے تو پھر کیا سمجھو کہ جو کچھ تم خدا سے مانگو گے وہ تمہارے لیے کیا ہوگا، ہو جائے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میں سے دو شخص زمین پر اتفاق کریں تو جو کچھ مانگیں گے وہ آسمان پر تمہارا باپ تمہیں کیا کرے گا، عطا کرے گا۔ اچھا، اس سے مراد یہ ہے، جیسے روکے پانی کے بارے میں کہا ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بھائی خداوند یسوع مسیح نے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ بھائی اپنے بھائی کو سمجھا، نہیں مانتا دو لوگوں کو لے کر جا، نہیں مانتا پھر کیا کر کلیسیا کو لے جا، کلیسیا کی بھی نہیں مانتا پھر مشرک جان، اور پھر یسوع مسیح نے آگے کہا ہے کہ بھائی تم دو لوگ زمین پر یہ اتفاق کر دو تو پھر اس کا حقہ پانی کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ دو لوگ، کیونکہ جو کچھ تم خداوند خدا کی، کلیسیا کیا ہے، خداوند خدا کی دلہن ہے۔ کلیسیا نے یہ بات اگر کہہ دی ہے نا کہ بھئی انہاں دے نال ہم رابطہ نہیں رکھنا، تعلق نہیں رکھنا، ان کے ساتھ ابھی کوئی کسی قسم کی گفتگو نہیں رکھنی، ان کے ساتھ لین دین بند کر دیا، تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند خدا نے بند کروا دیا ہے، کسی اور نے نہیں کروایا، کیونکہ خدا کن میں رہ رہا ہے، خدا تو آپ کے اندر رہ رہا ہے۔ اسی لیے آج کی انجیل پاک میں خدا یسوع نے کہا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے میں آسمان پر باندھوں گا۔ کلیسیا جو اتفاق کر کے زمین پر کہہ دے گی نا وہ آسمان پر بھی ہو جائے گا۔ خدا مجھے اور آپ کی توفیق دے، ہم کلام کی باتوں پر عمل کرنے والے اور سب سے بڑھ کر خدا کی تعریف اور حمد و ثنا کرنے والے بنے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ